वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलते बराह रास्त। वो क्रिकेट की शौकीन है और एक अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में मैच खेलने आ रहा है। और इसके अलावा मैं कराची के MNAs आए, हम तैयार हैं जनाब। अगर सिंध गवर्नमेंट कहे तो हम अपनी रेंजेस की फोर्सेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हत्ता के थानों में भी लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कानून के तहत चीफ मिनिस्टर्स मुराद अली शाह साहब अगर हमसे कोई इमदाद मांगे तो हम ये इमदाद करने के लिए तैयार हैं। 27 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम आ रही है और उसके मैच में हम आखिरी दिनों में जो पीपल्स पार्टी मुजाहरा कर रही है, जुलूस या रैली ला रही है, हम उससे तोक़े रखते हैं कि वो जिम्मेदारी का सबूत देगी। और जो अहम मसले की हैं कि हम 13 नए पासपोर्ट ऑफिस जो है सिंध में खोलने जा रहे हैं और 28 नादरा के नए ID कार्ड स्टेशन खोलने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की एक मिसाल है। और इसमें चारों सूबों का एक एक ऑफिस मैं भी उसका इफ्तिताह करूंगा, बाकी मुकामी नुमाइंदे जो करेंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पासपोर्ट में दाखिल होने जा रहा है और वजीर आजम इमरान खान रूस के दौरे के बाद इसका इफ्तिताह करेंगे। और 1819 सर्विस भी बहाल करने जा रहे हैं, जिसमें कि तमाम सहूलतें दी जाएंगी, जो 1122 को और मॉडर्न करके वजीर आजम की हिदायत पर 1819 की सर्विस शुरू की जा रही है। और अपोजिशन कह रही है कि हमें तो जनाब बड़े शौक से आए आप, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये याद रखें, जब भी तहरीकें चली हैं तो ख्वाहिश के मुताबिक उसके नतीजे नहीं मिले। इंशाअल्लाह अगर आप एकदम एतमाद लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे, नाकामी आपका मुकद्दर है। 3.5 साल से आप लगे हुए हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, और 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। ये आप खुद फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। मैं फैसले पहले सुना दूं। इस्लामाबाद में मॉडर्न लेडीज बाजार शॉपिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। जो ख्वातीन दिलचस्पी रखती हैं वो DC इस्लामाबाद को अपनी दरखास्त सबमिट कर सकती हैं। मेरिट पर जो है उसका फैसला होगा। F6 इस्लामाबाद में पुलिस का हाई लेवल का एक खिदमत मरकज कायम किया जा रहा है, जिसमें मैं खुद विजिट करूंगा कुछ दिनों बाद, जिसमें एक छत के नीचे 28 सर्विसेज दी जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है। और तीसरी अहम बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब मैं सियासी बात करना चाहता हूं। 23 मार्च को तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं, मुझे अंदाजा है कि शायद वो ना आए, अगर आए भी तो आ जाए। 22 और 30 को OIC की वजारत खारजा की कॉन्फ्रेंस है, और अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं तो इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है वो। और आप मुलाकातें और बातें और गुजारशातें जो कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलना आपका। साल एक रह गया है, आखिरी 6 महीने जो इलेक्शन के होते हैं उसमें अगर हम कोई काम भी करें, तरक्याती काम भी करें, उसका कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट 1 साल रह गया है इलेक्शन को। शहरों में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, हत्ता के बाज लोगों ने तो अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं कि उम्मीदवार हल्का फलां और उम्मीदवार जो है वो फलां। और ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया के हालात और वाकयात क्या हैं और ये किस तरफ जा रहे हैं, सो इनको अकल के नाखन लेना चाहिए। वरना ये भी हो सकता है कि तारीख लिखी जाए कि इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से मुल्क
کئی مسائل میں الجھ گیا تھا. بعد میں پھر یہ رونا روئیں گے کہ فون کالیں آ گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا. کسی فون کال کی ضرورت نہیں ہے، کسی فون کال کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے اس سیاسی لڑائی سے سرخرو ہوگا. 5 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ سوال کر. دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی 5-6 سال سے. میرے نزدیک وہ ایک اچھے انسان ہے، پولیٹیکل بندے ہیں. تحریک انصاف جہاں اور لوگوں سے بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم ہماری اتحادی پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، اور اگر جہانگیر ترین سے بھی بات کی جائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا. اور اگر تحریک انصاف، میں عمران خان کا ساتھی ہوں، فیصلہ عمران خان کا ہے، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین سے بھی بات ہونی چاہیے. کوئی اشارہ نہیں ہے، پلہ مار کے دیوا بجا گئی تے آنکھ دا اشارہ کر گئی، بس ایسے ہی. سیاستدان کبھی دروازے بند نہیں کرتا. اگر نون لیگ 14 سال بعد کاف لیگ کی طرف جا سکتی ہے تو عمران خان اور جہانگیر ترین تو پرانے ساتھی ہیں. دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن دوستوں میں اختلافات کا مطلب یہ نہیں کوئی لا تعلقی ہو جاتی ہے. معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سیاسی رائے دینے میں آزاد ہوں. میری یہ سیاسی رائے ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا. اگر آپ نے نہ ملنا ہو نہ ملیں، لیکن یہ سوال کیا اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. جی اعزاز، 1 منٹ اعزاز کے بعد آپ. اعزاز، دیکھیں اعزاز سید ہمیشہ ایسے ہی سوال کرتا ہے. پاک فوج جو ہے وہ ایک عظیم ادارہ ہے. اس وقت بھی وہ نوشکی میں، تربت میں، پنجگور میں، بلوچستان کے بارڈروں پہ نوجوان بچے اپنے جان کا نذرانہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں پیش کر رہے کہ اس ملک میں انتشار ہو. اور یہ فوج دنیا کی عظیم فوج ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ملک میں کوئی انتشار پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ ہیں. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے، میں جس حلقے سے پچھلے 50 سال میں سیاست کر رہا ہوں، یہ فوجی کلندر جو ہیں یہ بہت ملک کے تمام معاملات پر ان کی سٹڈی 5 نہیں، 10 نہیں، 20 سال کی ہوتی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ پاک فوج جو ہے، کیونکہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ طریقے سے کہہ رہے ہیں نا، جب میں نے کہا تھا طوفان کھڑا ہوگا، میں ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ اگر اس کو کہتے ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے قومی معاملات کو بخوبی سمجھتی ہے. بڑا ظلم ہے. حیدر متین بہت زبردست آدمی تھا، اور کراچی میں میں نے کہا ہے اگر مراد شاہ صاحب کہے تو ہم رینجرز تھانوں میں بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اور کراچی میں کل جو میں نے حالات دیکھے ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں. کیونکہ میں مرکز کا وزیر داخلہ ہوں، اگر کہوں گا تو بات بہت دور چلے جائے گی. ایسے نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں کوئی قانون نہیں رہا اور اس کے برے نتیجے بھی نکل سکتے ہیں. جی بیٹے. دیکھیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سیف سٹی کو، آج بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دیکھیں جب ہم آئے تو یہ کیمرے جنہوں نے لگوائے تھے ہم سے پہلے وہ ایسے ناقص تھے، ان سب کو ٹھیک کر رہے ہیں. ساری مارکیٹ، سارا ایریا. اور آج یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، بیٹی نے سوال کیا کہ ہم دفعہ 144 لگا رہے ہیں، یہ سیاسی نہیں لگا رہے، مت سمجھیں کہ یہ 5 بندوں والا لگا رہے ہیں، کہ جو کرایہ دار مالک مکان رکھے گا اس کا ڈیٹا جو ہے وہ تھانے میں سبمٹ کرے گا. کیونکہ بہت بڑی نقل مکانی ہو رہی ہے اسلام آباد میں، خاص طور پر باراکو میں، خاص طور پر لوئی بیر میں، ترنول میں، اور بعض روات کے علاقوں میں، جو بہت بڑے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور اگر جو غیر ملکی کرایہ دار رکھ رہے ہیں ان کو میں وارننگ دے رہا ہوں
کہ منسٹری آف انٹیریئر کو انفارم کیے بغیر، تھانے میں مطلع کیے بغیر کوئی مالک مکان کسی غیر ملکی کو کرائے پہ، لیکن اس کا ڈیٹا ہے وہ تھانے میں دے۔ پولیس پوری ذمہ داری دے رہی ہے اور انشاءاللہ ذمہ داری سے کام کرے۔ بلاول زرداری صاحب آ رہے ہیں، بڑے شوق سے آئے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری ایڈمنسٹریشن سے اپنا شیڈیول وہ طے کرے، ملک میں جو حالات ہیں، انٹرنیشنل جو سیاست ہے ان کو سمجھ ہے، اور اسلام آباد میں جو ہے 7-8 کو میچ بھی ہے، سو اس لیے سارے باتیں جو ہیں وہ پہلا ایک ہی میچ ہے۔ ہم نے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی ہے جو راول پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ آج کے بعد جوائنٹلی کام کیا کرے گی، اور ہم نے راول پنڈی کی ایڈمنسٹریشن کو بھی اسلام آباد کی سیف سٹی تک رسائی دے دی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی سیف سٹی کراچی اسٹیڈیم، کرکٹ اسٹیڈیم کو بھی کرے گی۔ آج ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، اسلام آباد میں پاکستان کا جدید ماڈرن کرکٹ اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں جس کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل بھی ہوگا، اور میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین عامر صاحب کو فوری طور پر ہدایت کی ہے کہ یہ 2 کام فی الفور کیے جائیں، ایک لیٹسٹ ماڈرن اسٹیڈیم بنایا جائے وتھ 5 اسٹار ہوٹل، اور 3 پلاٹس آکشن کیے جائیں ماڈرن ہاسپٹلز کے لیے، کیونکہ صحت کارڈ نے بہت زبردست لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ اب ہائی پروفائل کے ہاسپٹلز میں بھی غریبوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، سرکاری ہاسپٹلوں میں لوڈ کم ہو گیا ہے، اور ہر آدمی جو ہے مہنگے ہسپتالوں میں اپنا علاج کرا رہا ہے۔ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ 3 ٹینڈر کریں، آکشن کریں 3 پلاٹ، اور مین ایریا میں کریں تاکہ 3 ماڈرن سٹار لاسٹ کو۔ رد الفساد میں اس فوج نے دنیا میں ثابت کیا ہے، رد الفساد کو جس طرح 80,000 جوانوں نے، فوجیوں نے، سویلین نے جان کی قربانی دے کر اس ملک کو محفوظ بنایا، ساری قوم جو ہے ان کو سلام پیش کرتی۔ بس 2 سوال اور، 10 منٹ ہونے میں 1 منٹ۔ ہماری منسٹری، آئی ٹی منسٹری کا یہ فیصلہ ہے، ہمارے پاس انویسٹیگیشن آئے گی، ہمارے پاس ایف آئی اے کے پاس ہے، لیکن پیکا کی امینڈمنٹ جو ہے آئی ٹی نے کی ہے، ہم اس میں دستخط کیے ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں خرافات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ آئی ٹی منسٹری کا کام ہے، اور ایف آئی اے میں جب آئے گا تو اس وقت انویسٹیگیشن ہوگا۔ محسن بیگ کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں ہے، اس لیے میں بات نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ اللہ کے کام ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ انشاءاللہ عمران خان کو عزت دے گا، اور یہ اپوزیشن آج دیکھیں جو ایک دوسرے کے گلے پڑتی تھی وہ پاؤں پڑتی ہے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ ایسے وقت میں یہ انتشار کی طرف جا رہے ہیں جب انتشار اور خلفشار، میرے لفظ دوبارہ سن لیں، ان کی سیاسی غلط فہمیوں سے کوئی بڑا سیاسی حادثہ ہو سکتا ہے، اور یہ انتشار اور خلفشار ان کے گلے پڑے گا، اور یہ جو بڑے بڑے بڑکے مارتے تھے اور بڑے بڑے لوگوں کے خلاف نام لے کے بیانات دے رہے تھے، یہ اپنے بلوں میں گھس گئے ہیں، اور کلندر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی کلندر چھائیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، بلوچستان میں ملک دشمن، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بلوچستان، تربت، پسنی، گوادر، وہاں بعض طاقتیں غیر ملکی اشاروں پر کام کر رہی ہیں، ان کو کچل دیں گے سختی کے ساتھ، پاک افواج کچل دے گی۔ لاسٹ کوسچن، 10 منٹ ہو گئے۔ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، کل کسی نے نہیں دیکھی، مجھے امید ہے کہ عمران خان سرخرو ہوگا، عدم اعتماد لانا ان کا رائٹ ہے، اور اس کے بعد کا نقشہ کیا ہے نہ ان کے پاس ہے، نہ ان کی اتنی وسعت ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکیں۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے
کہ آپ کی خواہشیں خبریں نہیں بنے گی، آپ کی خواہشیں آپ کی سیاست کو ناکام کریں گی۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، تھینک یو۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عدم اعتماد لا کر اور نتیجہ دونوں میں پھنسے گی۔ اپوزیشن چاہے جتنی ملاقاتیں کر لے، ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ عمران خان نے اپنے کارڈ چھاتی سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں۔